वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला नबीना मोहम्मद। सामीन किराम, अभी हमारे एक करीबी साहब ने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजी 2 मिनट्स और कक्शन सेकंड की है, जिसमें डॉक्टर असरार साहब के कुछ बयानात हैं। इस बयान में उन्होंने ये ज़िक्र किया है अपने सामीन और मुखातबीन से कि हम लोग अपने अंदर ईमान नहीं रखते, अक़ीदा है। गोया वो ये लोगों को तरग़ीब देते हुए कि कुरान और अल्लाह की किताब के हक़ को समझें, उसे पढ़ें, उसे अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें, तो ये कहा कि भाई अल्लाह की इस किताब पर हमारा अक़ीदा है, ईमान नहीं है। होगा यकीन वाला ईमान। देखिए, बुरा न माने, मुगालते में न रहिए। मेरे और आपके दिलों में ईमान नहीं है, अकीदा है। अकीदा है, वालिदैन से मिला है। यकीन वाला ईमान कहां है? अपने गिरबान में झांकिए, अल्लाह आपको तौफीक दे। क्या मुझे वाकई यकीन है कि मुझे मरने के बाद जी उठना है? क्या मुझे यह वाकई यकीन है कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है? क्या मुझे वाकई यकीन है कि कुरान अल्लाह का कलाम है? टटोलिए अपने दिलों को। अगर यकीन होता कि अल्लाह का कलाम है तो आप उसको समझने के लिए अरबी भी ना सीख सकते। अंग्रेजी आप पढ़ें, और पढ़ी आपने ऐसी कि अंग्रेजों को पढ़ा दे। क्या नहीं किया? पीएचडीज कर रहे हैं, कौन कौन से फनून नहीं सीखे, डॉक्टर, इतनी अरबी नहीं सीखी। तुम्हारा दावा है कि तुम्हारा यकीन था मेरी किताब पर, अल्लाह पूछेगा तुम्हारा सुलूक क्या था मेरी किताब के साथ? तुमने पढ़ा उसको, समझा उसे समझने के लिए अरबी सीखी? नहीं, तो तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा कोई ईमान नहीं था मेरी किताब। मा आमना बिल कुरान मन इस्तहल्ल महारिमहु, जिन्होंने सूद को अपने पूरे निजाम की जड़ बुनियाद बनाया हो, उनका ईमान कोई है अल्लाह पर? हुजूर फरमाते हैं कि जिस शख्स ने हराम किसी शय को अपने लिए हलाल कर लिया, उसका कोई ईमान नहीं। दोबारा आज भी करना है तो दोबारा ईमान पैदा करना होगा। ईमान, अकीदा नहीं, ईमान। सिर्फ लिप सर्विस नहीं, इकरारुम बिल लिसान नहीं, तस्दीकुम बिल क़ल्ब। कि इस किताब पर हमारा अकीदा है, ईमान नहीं है। उनकी इस ताबीर को सुनकर मुझे अफसोस है कि मैं ये जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुझे उनकी इस क्लिप को, जो 2-2.5 मिनट्स की है, उसे सुनने के बाद ये एहसास हुआ कि मोहतरम, अल्लाह ताला उनकी लफ्ज़िशों को माफ़ करे, कि वो शायद आलिम दीन नहीं थे, ना वो अहले सुन्नत वल जमात और सलफ़ के अक़ीदे को ठीक से जानते थे। अक़ीदे की बुनियादी चीज़ों को भी उन्होंने ग़ालिबन नहीं पढ़ा या समझा नहीं, और कुरान व हदीस पर उनकी कमा हक़्क़ुहु नज़र भी नहीं, वरना वो इतनी बड़ी और फाश गलती ना करते, ताबीर की गलती। क्योंकि अगर आप मुताला करेंगे तो ये मालूम होगा कि ईमान और अक़ीदा तकरीबन मुतरादिफ़ है। हमारे बहुत सारे उलमाए सलफ़ व खलफ़ ये बयान करते हैं कि अल ईमान वल अक़ीदतु शैउन वाहिद, किलाहुमा वाहिद, इस तरह की ताबीर कि ईमान और अक़ीदा दोनों एक ही चीज़ है। और उसकी फिर तफसील बयान करते हैं। अक़ीदे का, अक़दा का माना होता है बांधना, मजबूत करना, ताकीद करना, किसी चीज़ को मजबूती से बांधना। इसी तरीके से मुलाज़मत यानी चिमटा हुआ होना। और इसका लफ्ज़ ये चाहे कुरान और हदीस में ना आया हो, लेकिन इसके मादे से माक़ूदुन, उक़दतुन और इस तरह के और भी कई अल्फाज कुरान मजीद में और अहादीस सहीहा में मौजूद हैं। तो अक़ीदा उस चीज़ को कहते हैं इंसान जिसको दिल से मानता है और दिल में उसको बिल्कुल मजबूती से बांधता है, रखता है, और उसमें शक दाखिल ना हो। अक़ीदे का ताल्लुक़ दिल से है और उसमें शक दाखिल ना हो। जबकि ईमान का माना होता है तस्दीक करना और यकीन करना, दोनों माना करते हैं। ख़ुद डॉक्टर असरार साहब ने ईमान को यकीन के माने में ग़ालिबन ज़िक्र किया है। उसमें मुझे जो याद पड़ रहा है, यकीन का माना उन्होंने ज़िक्र किया। तो यकीन का माना ईमान में भी है और अक़ीदे में भी है, और अक़ीदे की बुनियाद के बग़ैर ईमान के वजूद का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। और अगर अक़ीदा है
تو ایمان ضرور ہے، چاہے وہ کم اور زیادہ ہو۔ آپ وہ حدیث بہت ساری، اس میں 50 دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں، صرف ایک حدیث کی طرف توجہ دلاؤں۔ حدیث شفاعت، لمبی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، سب لوگ انبیاء کے پاس سے ہونے کے بعد جب آئیں گے تو آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب کہا جائے گا کہ یا محمد ارفع راسک سل تعطی اشفع تشفع، مانگیے اب دیا جائے گا، اپنا سر اٹھائیے مانگیے اور سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، اور سفارش کے لیے حد مقرر کر دی جائے گی۔ اور پھر آگے کی روایت کے جو الفاظ میں ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے، امتی 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 کہہ کر، میری امت کے لوگ، میں اللہ میری امت، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جائیے آپ اخرج من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان۔ اس تعبیر کو میں بیان کرنے کے لیے میں نے اس کا تذکرہ کیا۔ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے اور جہنم میں اس شخص کو جس کا جو کے دانے کے برابر جس کے دل میں، جو کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں ایمان۔ اب یہاں عقیدے اور ایمان میں فرق کر رہے ہیں، عقیدے کا مقام دل ہے اور ایمان بھی دل میں بھی ہوتا ہے۔ ابھی میں اس کی تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں کہ ایمان کا معنی کیا ہے۔ تو ایمان بھی دل میں ہوتا ہے، جب اسلام اور ایمان دونوں کا استعمال ہوتا ہے تو تمام اہل سنت کے علماء، محدثین اور علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان داخلی چیزوں کو کہتے ہیں اور اسلام ظاہری اعمال کو کہتے ہیں۔ جیسے حدیث جبرائیل میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے جب پوچھا کہ ایمان کیا ہے تو آپ نے کہا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ ان 6 چیزوں کو دل سے ماننا یہ ایمان ہے۔ اور پھر اسلام کی تعریف کرتے ہوئے شہادتین کا ذکر کرنے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو بیان کیا، یہ ظاہری اعمال ہیں، اعمال سے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جب ایمان اور اسلام، علماء کا کہنا ہے، اکٹھا ہوں گے تو ایمان باطنی چیزوں کو کہیں گے، وہی عقیدہ ہے، اور اسلام ظاہری چیزوں کو کہیں گے، اور جب دونوں الگ الگ استعمال ہوں گے تو دونوں کا معنی الگ الگ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں اس حدیث میں جس سے میں بیان کر رہا ہوں کہ جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو آپ جہنم سے نکال لیجئے۔ پھر اس کے بعد پھر سے اجازت ہے کہ جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہو یا رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے نکال لو۔ پھر اس کے بعد 4 مرتبہ ہوگا کہ اس سے بھی کم جس کے اندر ایمان ہو اس کو نکال لیجئے۔ اب شیخ ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر ایمان ہے ہی نہیں، عقیدہ ہے، تو عقیدہ ہوتے ہوئے کیا رائی کے دانے کے برابر والا ایمان بھی نہیں ہوگا یا اس سے کم اور زیادہ بھی نہیں ہوگا؟ یہ ایک پہلو سے بتا رہا ہوں۔ اب یہاں ایک دوسرے پہلو سے کہ اگر فرق بھی کیا جائے گا تو بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ ایمان اور عقیدے میں اگر فرق کیا جائے گا تو صرف اتنا کہ ایمان کو عقیدے سے تھوڑا سا کشادہ مانا جائے گا۔ اب وہ کیسے؟ کہ ایمان کی تعریف محدثین نے، اہل سنت والجماعت کے تقریباً تمام لوگوں نے جو کی ہے وہ یہ الایمان الاعتقاد بالجنان، ایمان کہتے ہیں دل کے عقیدے کو۔ پہلی چیز 3 چیزوں کا مرکب بیان کرتے ہیں محدثین یا اہل الحدیث سلفین یا امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور دیگر ائمہ کرام۔ کیا کہتے ہیں؟ 3 چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے اس میں؟ الاعتقاد بالجنان، دل سے عقیدہ رکھنا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دل سے عقیدہ رکھنا ایمان کی تعریف میں پہلی چیز ہے، یعنی ایک ایمان کا ایک جز ہے عقیدہ، اللہ پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، اور جتنی اس سے متعلقہ چیزیں ہیں ان تمام چیزوں پر ایمان کی بنیاد، ان تمام چیزوں پر یقین رکھنا دل سے، یہ ایمان ہے۔ اور عمل بالارکان، ارکان پر عمل کرنا، و تصدیق باللسان یا اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار اور اس کے تقاضوں پر اعضاء و جوارح کے ذریعے سے عمل کرنا اور دل سے یقین رکھنا، ان تینوں کا مجموعہ ایمان کہلاتا ہے۔ اب یہاں ایک چیز قابل غور ہے کہ عقیدہ جو ہے، جو پہلی چیز بیان کی اعتقاد بالجنان، یہ ایمان کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، بنیاد ہے، اساس ہے۔ اگر یہ چیز نہیں رہے گی تو آدمی مومن نہیں رہے گا۔ عقیدہ نہیں ہے تو مومن نہیں، اور عقیدہ ہے تو ایمان رہے گا۔ منافقین جو تھے، منافقین زبان سے اقرار کرتے تھے، دل میں ایمان نہیں تھا۔ آپ غور سے اس پر توجہ دیجیے کہ منافقین کے بارے میں قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون کے آغاز میں کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ،
جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد انک لرسول، اور اللہ بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا آگے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذب، اللہ اس بات کی بھی گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، وہ سچ بات کہہ رہے ہیں لیکن اللہ نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں اللہ نے جھوٹا کہا ان کو؟ اس لیے کہ وہ زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن دل میں عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ اگر نہیں ہوگا تو ایمان ہی نہیں رہے گا۔ تو عقیدہ ایمان کا جوہر ہے، بنیاد ہے۔ اگر یہ فرق بھی کیا جائے تو اس میں عام اور خاص کی بات تھوڑی سی ہوتی ہے کہ ایمان تھوڑا وسیع ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو ایمان، اسلام سے آدمی خارج نہیں ہوگا، اس کو فاسق فاجر کہا جائے گا۔ اگر دل میں یقین ہے ہاں اور زبان سے اقرار آدمی کر رہا ہے لیکن عمل نہیں ہے صرف، تب بھی اس کا ایمان رہے گا، ایمان کا درجہ کم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر دل میں ایمان ہے، زبان سے اقرار نہیں ہے، تو آدمی اقرار ہی نہیں کر رہا ہے تو کافر ہوگا، انکار کر رہا ہے تو کافر ہو گیا وہ، تو اس کی تو بحث ہی نہیں ہوگی۔ بہرحال حاصل کلام یہ کہ ایمان اور عقیدہ ان دونوں کو بالکل الگ کہنا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اپنی کلپ میں یہ بھی بیان کیا کہ وہ ایمان آپ کے اندر اور ہمارے اندر ایمان ہے ہی نہیں، ہم قرآن کو سمجھ نہیں رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، تو ایمان کا جب نہیں ہو، ایمان کی بالکل نفی کر دی اور عقیدے کا آپ اس بات کر رہے ہیں، تو کیا آپ یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ ایسے لوگ اسلام سے خارج ہو جائیں گے؟ اس میں عوام کے غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، اور پھر یہیں سے ایک فتنہ اٹھتا ہے تکفیری جو خوارج نے اختیار کیا تھا کہ انہوں نے ایمان کو ایک چیز سمجھ لیا تھا، ایک مجموعی چیز، کہ اگر اس کا ایک جز بھی نکل گیا تو انسان کافر ہو جاتا ہے، یعنی گناہ کبیرہ کا کسی نے ارتکاب کیا تو آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ خوارج کا معتزلہ کا عقیدہ تھا جس کا اہل سنت نے بھرپور اور شدید رد کیا، اور اس کے خلاف میں زبردست دلیلیں دی۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ پڑھیں گے تو محسوس ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کا جو بیان ہے وہ ایمان عقیدے کے سلسلے میں ان کی لا علمی پر مشتمل ہے۔ میں نے کل جب یہ سنا تو نیٹ پر دیکھنے کی کوشش کی تو ایک عالم کا، عرب عالم کا میں نے قول دیکھا کہ کسی نے یہ کہا کہ بھائی ایمان اور عقیدہ الگ ہے اور عقیدے کا لفظ قرآن حدیث میں نہیں ہے، تو انہوں نے براہ راست جو لفظ استعمال کیا میں اسے احتیاطاً استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص ایسا کہہ رہا ہے وہ جاہل ہے، وہ قرآن و حدیث کو نہیں جانتا، عقیدے کو نہیں جانتا، اور اچھی خاصی لمبی چوڑی بحث کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا ہے کہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔